बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पंजाब की सियासत में एक दफ़ा फिर से हलचल चल रही है और अगर ये कहा जाए कि तहरीक अदम एतमाद के सीज़न का आगाज़ हो गया है तो कुछ गलत नहीं होगा। सबसे पहले तो खबर यह आती है कि गवर्नर जो है वो सीएम पंजाब को एतमाद का वोट लेने का कह रहे हैं। अभी इन अहकामात पर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती है कि हम देखते हैं कि रात को ही, जब मैं शो ख़त्म करके घर गई तो रात को 9 बजे के बाद ही हमने देखा कि एक तहरीक अदम एतमाद जो है वो जमा कराई गई। और मज़े की बात यह है, इस तहरीक अदम एतमाद के हवाले से स्पीकर ला इल्म है, डिप्टी स्पीकर ला इल्म है, लेकिन इसके बावजूद ये तहरीक अदम एतमाद जो है वो रात को जमा कराई जाती है। अब ऐसे में जो सेशन है वो बुलाया जाता है 21 दिसंबर को, विच इज़ कल, और शाम को 4 बजे। अगर अब कल सेशन नहीं बुलाया जाता तो इसके संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं परवेज इलाही साहब को, पंजाब की हुकूमत को। और ये धमकियां देने वाले कोई और नहीं, पहले तो ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर कल का सेशन नहीं बुलाया गया तो जो सीएम हाउस है उसको सील कर दिया जाएगा। उसके बाद हमने देखा कि जो वजारत दाखिला है हमारी, वो भी जो है कड़ी तनकीद कर रही है और कड़ी धमकी लगा रही है। और उनका ये कहना है कि भाई अगर सीएम एतमाद का वोट नहीं लेते तो उनकी बरतरफी का नोटिस भी जो है वो जारी कर दिया जाएगा। ऐसे में ढेर सारे सवालात उठ रहे हैं, लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल है पंजाब की असेंबली को लेकर के। लेकिन एक बात तय है कि 23 दिसंबर को पंजाब की जो असेंबली है अब वो एटलीस्ट टूटने नहीं जा रही है। मामला जो है वो तहरीक अदम एतमाद और एतमाद के वोट के घन चक्कर में ही फंसा हुआ है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर फाइनली होने क्या जा रहा है, कौन किस तरफ है, कौन डबल गेम कर रहा है और कौन पाकिस्तान की आवाम के साथ गेम कर रहा है। तीनों पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। मुझे ज्वाइन कर रही हैं काफ़ी अरसे के बाद समीना खावर हयात साहिबा, काफली को रिप्रेजेंट कर रही हैं, वेरी मच इन डिमांड। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल सेनेटर राना मकबूल साहब, नून लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी आफ्ताब जहांगीर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आफ्ताब जहांगीर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे आगाज करना चाहूंगी, जैसे मैंने कहा कि ये चीज तो फाइनल है, इट इज राइटिंग ऑन द वॉल, जैसे कहते हैं ना कि 23 दिसंबर को अब असेंबली तहलील नहीं हो रही है। लेकिन तहरीक अदम एतमाद कैसे जमा हो गई? हमने देखा था कुछ अर्सा पहले परवेज इलाही साहब के खिलाफ तो तहरीक अदम एतमाद जमा ही नहीं हो पा रही थी, यहां पर तो तहरीक अदम एतमाद कैसे जमा हो गई? वो कौन है जो कि आपकी साइड पर नहीं है और जो तहरीक अदम एतमाद बगैर आप लोगों के नॉलेज में आए हुए जमा हो गए? अच्छा बिनिश, मैं पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया बात करने का, और साथ ही मुझ पे कदगन भी लगा दी कि आपने गुस्सा नहीं करना है। और उसके साथ मेरे राना साहब को मेरा सलाम, मेरी बहन को मेरा सलाम। देखिए, बात ये है कि ये सियासत है और सियासत के अंदर ये सारी चीज़ें शामिल हैं कि आप अदम एतमाद भी ला सकते हैं, आप कॉन्फिडेंस का वोट भी ले सकते हैं, आप असम्बलियाँ तोड़ भी सकते हैं। अच्छा, जब हम असम्बलियाँ तोड़ने की बात नहीं कर रहे थे तो ये अपोजिशन वाले, जो कि उस वक्त अपोजिशन थी या फिर अभी भी हुकूमत के अंदर भी, वो ये कहते थे कि आप केपीके की असम्बली तोड़ दें, पंजाब की असम्बली तोड़ दें, हम इलेक्शन में चले जाते हैं। और हमारी डिमांड ये है पहले दिन से कि जी आप इलेक्शन कराएं, फेयर इलेक्शन कराएं, और उसके बाद जो आवाम के मैंडेट लेकर आए पार्टी वो हुकूमत करे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब हमने इसकी तरफ कदम बढ़ाया तो एकदम हलचल हो गई। फिर वही सिलसिला शुरू हुआ। पहले लगता था सिंध बाजार, अब लग रहा है शुजात हाउस बाजार। तो वहाँ पर जाके घुटनों पे हाथ लगाते हैं, समझे ना, उनके साथ बैठते हैं। फिर वो मुझे नहीं समझ में आता कि उसके बाद माशाल्लाह चौधरी शुजात साहब क्या फैसला करते हैं। फिर उनका बेटा जाता है, जरदारी साहब से मिलता है। तो ये पूरी एक कहानी है। लेकिन ये कि इस वक्त देखना ये है कि क्या कानूनन ये इजलास ये कॉन्फिडेंस का वोट मांग सकते हैं या नहीं मांग सकते, ये अदम एतमाद के तहरीक ला सकते हैं नहीं ला सकते। क्योंकि हमने जो सुना है आज तक, पता नहीं अब कोई तब्दीली आ गई होगी तो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन ये सुना है कि जब रनिंग इजलास हो रहा हो तो उसके दौरान ये सब कुछ नहीं होता। तो अब देखते हैं क्या होता है, कानून क्या कहता है और पंजाब की जो असेंबली है वो क्या कदम उठाती है, स्पीकर साहब और सीएम साहब क्या करते हैं, और लोग अगर कोई अदालत में जाता है तो अदालत क्या करती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये वक्त के साथ पता चलेगा। इंशाल्लाह कल का दिन आ जाए फिर देखते हैं आगे क्या सूरत बनती है कि कल का दिन कैसे गुजरता है। अगर कल का दिन जो है नॉर्मली गुजर जाता है तो फिर 23 तारीख को आप असेंबलियाँ तोड़ लेंगे, और अगर नहीं होता तो फिर कानूनी जंग शुरू हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें देखने की हैं। तो बहरहाल मैं तो ये समझता हूँ कि सियासत के अंदर हमें बहुत कुछ सीखने को मौका मिल रहा है। पहली दफ़ा MNA बना था मैं, लेकिन पहली दफ़ा में इतना कुछ सीखने को मौका मिल रहा है जितना लोगों ने 75 साल में नहीं सीखा।
بالکل جی، آپ نے تمام کسریں جو ہیں وہ ختم کر دی ہیں، پوری کر دی ہیں، پہلی دفعہ MNA بن کر کے میرے ساتھ بنے رہیے. سمینہ خاور حیات صاحبہ، مجھے آپ سے یہاں سے آغاز کرنا ہے کہ ایک روایت جو قاف لیگ نے ڈالی ریسنٹ ٹائمز میں، اور جس طرح آفتاب جہانگیر صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ میں پہلی دفعہ MNA بنا اور میں نے اتنا سب کچھ سیکھ لیا ہے اس 4 سال کے ٹینیور میں، واقعی یہ قوم نے دیکھا کہ وہ پارٹی جس کی صرف 10 سیٹیں تھی پنجاب اسمبلی میں، اس کا CM بن جاتا ہے. یعنی جو مائنورٹی ہے وہ میجورٹی پر حاوی ہو جاتی ہے. تو آپ نے تو راستہ بنا دیا نا. اب جو بات چیت چل رہی ہے، جو بارگین چل رہی ہے، یا جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ چل رہا ہے، کچھ بھی کہہ لیجئے، اس میں تو پھر کل کو 7 سیٹوں والی جو پارٹی ہے اس کا بھی CM پنجاب بن سکتا ہے. پھر آپ بھی اس کے اوپر اختلاف نہیں کر سکتے. بہت شکریہ بینش، آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا، بہت عرصے بعد آپ سے ملاقات ہوئی ہے، بہت اچھا لگا. تو جہاں تک آپ نے ابھی جو سوال کیا ہے بینش، تو ایلائے پارٹی ہم بنے ہیں. ایلائے آپ 2 سیٹوں کے ساتھ بھی بن سکتے ہیں، 3 کے ساتھ بھی بن سکتے ہیں. ایلائے پارٹی ہمیشہ گیو اینڈ ٹیک کے اوپر بنتی ہے. تو ہم دونوں جماعتوں نے گیو اینڈ ٹیک کیا ہے. ان کو PTI کو 10 سیٹوں کی ضرورت تھی، ہم نے ان کا ساتھ دیا. چودھری پرویز الہی صاحب ایک روادار، ایک خاندانی رکھ رکھاؤ رکھنے والے، ایک سیاسی سوجھ بوجھ کے مالک ہیں. وہ ڈرائنگ روم سے اٹھ کر نہیں بنے ہیں پولیٹیشین، وہ گریس روٹ لیول سے آئے ہیں، وہ کونسلر لیول سے ڈیپیوٹی پرائم منسٹر تک پہنچے ہیں. تو وہ ایک سوچ اور ایک سمجھ کے ساتھ ایلائے پارٹنر بنے تھے خان صاحب کے، اور ابھی بھی ہیں، نو ڈاؤٹ ہم ہیں. تو ہم نے تو روایت اپنی پوری کی. انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ جی جب آپ، چودھری صاحب نے کہا تھا جب آپ کہیں گے خان صاحب ہم آپ کو لکھ کے دے دیں گے کہ جی یہ ہم اسمبلی تحلیل کرتے ہیں. آئین کے آرٹیکل 224 اور سب کلوز 2 کے تحت چودھری صاحب نے ان کو اسمبلی لکھ کے دے دی ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ تحلیل کر لیں. اب خان صاحب کو چاہیے کہ وہ سوچ سمجھ کے ایکشن لیں، کیونکہ ایوری ایکشن ہیز ری ایکشن. جو ری ایکشن آیا ہے نون لیگ کی طرف سے، جو ابھی آپ بات کر رہی تھی، یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، یہ ایسا ہوتا ہے. عدم اعتماد کی تحریک کسی بھی ٹائم آپ جمع کرا سکتے ہیں، لیکن انسیکیور تھے. رات کے ٹائم جب سب اپنے گھروں میں چلے گئے تو انہوں نے جی جا کے کہا ہمارے 180 لوگ ہیں اور ہم جمع کراتے ہیں تحریک. ٹھیک ہے جی آپ تحریک جمع کرا دیں. عدم اعتماد تحریک جمع ہو سکتی ہے، لیکن دوسرا سوال جب آپ پوچھیں گی میں اس کا جواب دوں گی. جو گورنر صاحب نے ایک پنجابی میں کہتے ہیں لچ تل دی ہے، وہ غلط ہوا ہے. اس کا اگر آپ سوال کرتی ہیں تو میں آپ کو جواب دیتی ہوں. نہیں، آپ ویسے ہی بتا دیں جو لچ تلی ہے. میں بھی جاننا چاہتی ہوں کہ اس کے اوپر کس کو کتنی اور آپ لوگوں کو کتنی اور کیوں پرابلم ہے، بتا دیجئے، پھر میں آگے ایک ہی دفعہ نون لیگ کے پاس جاؤں گی. ایکچولی بینش ہمیں تو کوئی پرابلم ہے ہی نہیں. چودھری پرویز الہی صاحب 10 سیٹوں کے ساتھ انہوں نے جو وعدہ کیا تھا خان صاحب سے وہ پورا کیا. اب جو گورنر صاحب نے ایک بات کی ہے وہ ٹوٹل ہی آئین کے مترادف بات کی ہے. دیکھیے اسمبلی کا میں بھی رہی ہوں 2002 2008 2013 میں اسمبلی کا حصہ رہی ہوں، لیکن اس میں ہم نے رولز آف پروسیجر کی ایک کتاب ہوتی ہے بلو بک جس کو کہتے ہیں، اس کے تحت جب اسپیکر اجلاس پرووک کرتا ہے پھر گورنر صاحب جو ہیں وہ اپنا یہ لچ تل سکتے تھے. لیکن یہ اجلاس ملتوی ہوا ہے، پرووک تو کیا ہی نہیں اسپیکر صاحب نے، تو لہٰذا گورنر صاحب مجاز نہیں رکھتے ہیں. ہاں اگر وہ عدم اعتماد کی تحریک لے کر آئے ہیں تو اسپیکر صاحب کے پاس 3 دن کا اختیار ہوتا ہے یا 7 دن کا اختیار ہے کہ ان 7 دنوں میں یا 3 دن میں وہ ایجنڈے کے اوپر یہ تحریک لے آئیں اور اسمبلی میں موو کر دیں. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، میرے خیال میں میرے PTI بھائی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، PTI ٹیم کو بھی اعتراض نہیں ہے. یہ اپنے پورے کریں، منڈی نہ لگائیں یہاں پر، یہ اپنے ممبرز پورے کریں. اگر انہوں نے کہا ہے جی ہمارے پاس ممبرز کمپلیٹ ہیں تو یہ ممبرز پورے کریں. انہوں نے جو سندھ ہاؤس میں اسلام آباد میں منڈی لگائی تھی، یہ پنجاب میں بھی اگر ایسا سوچیں گے کہ منڈی لگے گی تو سپریم کورٹ کا ورڈکٹ ہم ان کو یاد کرائیں گے. سپریم کورٹ کا آرڈر آ چکا ہے کہ اب کوئی بھی لوٹا کریسی کو فروغ نہیں دے گا، وہ ووٹ ہی کاؤنٹ نہیں ہوگا. تو یہ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے بندے اغوا کر سکتے ہیں
وہ ہم نے ہونے نہیں دینے. تو لہٰذا یہ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں. لیکن بینش یہ میں آپ کو بتا دوں چودھری پرویز الہی صاحب نے جو وعدہ کیا تھا, جو انہوں نے عمران خان صاحب سے 10 سیٹوں کے ساتھ بات کی تھی وہ پوری کی انہوں نے. وہ بالکل نہیں ہٹے ہیں, انہوں نے جو کہا تھا وہ کر دکھایا ہے. اب خان صاحب ریئیکشن کے لیے تیار رہیں. اب ظاہر ہے ایکشن لیا تو ریئیکشن تو آنا تھا. ٹھیک ہے, اس سے پہلے میں نون لیگ کے پاس جاؤں, مجھے یہ بتا دیں آپ کو پتا ہے کہ وہ کون ہے؟ ایک تو اپوزیشن ہو گئی, ایک تو سیکریٹری اسمبلی ہو گیا, وہ تیسری پارٹی یا وہ تیسرا شخص کون ہے جو اپوزیشن اور سیکریٹری اسمبلی کے ساتھ ملا تھا جس کی وجہ سے تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ جمع ہو گئی؟ نہیں, تحریک عدم اعتماد جمع ہو سکتی ہے بینش, یہ کسی بھی ٹائم جا کے کرا سکتے ہیں. انہوں نے کال کی کیونکہ یہ میجورٹی اپنی شو کرانا چاہ رہے ہیں نا, تو انہوں نے سیکرٹری اسمبلی لک صاحب کو کہا ہے کہ بھئی آپ ہم اسمبلی پریمیسز کھولیے, ہم نے جمع کرانی. وہ کوئی انلیگل کام نہیں کیا, لیکن اتنے انسیکیور تھے کہ صبح ہونے کا ویٹ نہیں کیا انہوں نے. تو صبح ہونے کا تو ویٹ کرتے اور یہ کرا سکتے ہیں. عدم اعتماد کی موو جو ہے وہ پیش ہو سکتی ہے ود ان 3 اور 7 ڈیز کے اندر. تو لیکن انسیکیورٹی ان کی آپ دیکھ لیں, انسیکیورٹی نظر آ رہی ہے. رانا مقبول صاحب السلام علیکم. میں تو وہ جو پہلے آپ نے جو ٹرم یوز کیا نا سمینہ خاور حیات صاحبہ نے, میں وہاں سے آغاز کرنا چاہوں گی کہ گورنر صاحب نے اپنی کوئی الگ لچ ٹرائی کر دی. یہ جو لچ انہوں نے فرائی کی ہے, ظاہری سی بات ہے انہوں نے پارٹی سے مشاورت کے بعد ہی لچ فرائی کی ہوگی نا, جو بھی گورنر صاحب نے کی ہے. ایک تو اس کے اوپر ایڈریس کر دیجیے, اور دوسری چیز اجلاس اگر جاری ہے تو اجلاس کے اوپر تو اجلاس نہیں بلایا جا سکتا. چلیں جی, آپ کا اپنا یہ سیاسی سٹانس رہا ہے یا آپ کی یہ سیاسی موو رہی ہے جو بھی آپ نے کیا, لیکن دھمکیوں پر کیوں اتر آئے ہیں؟ پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے خلاف نوٹیفیکیشن جاری کر دیں گے سی ایم کے خلاف, اور رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سی ایم ہاؤس بند کر دیں گے. مطلب بادشاہت تھوڑی ہے یا امریت تھوڑی ہے, یہ تو جمہوریت ہے. بینش آپ کے پاس ٹیلی فون ہے, آپ رنگ کر کے پوچھتی کیوں نہیں ہے رانا ثناء اللہ سے انہوں نے کیوں کہا ہے, کس قانون کے تحت کہا ہے؟ پوچھنا چاہیے نا. آپ سینئر رانا صاحب, آپ بھی رانا صاحب ہیں, وہ بھی رانا ثناء اللہ صاحب ہیں, ایک ہی بات ہے, دونوں ایک ہی پارٹی سے ہیں. آپ جو کہیں گے ہم مان لیں گے. ایک ہی پارٹی کا. یہ جو گورنر کی جو بات ہے نا جی بالکل جی, ایسے جی سبھی کے مزے ہیں جی. آپ کے بھی بہت, ایک آدمی کے اوپر سارا کچھ لاد دیا ہے. ہر وقت ٹی وی والے آپ کو گھسیٹی پھرتے ہیں, کسی اور کو بھی ساتھ لے لیں. مجھے خطرہ ہے آپ کی صحت کا, جتنا آپ کو کشٹ کاٹنا پڑ رہا ہے روز. نہیں میرے الحمدللہ میں صحت مند. چلو شکر ہے. رانا صاحب کسی پرسنل گلا نا فون تے کر لینا, میں آپ کو واٹس ایپ کر دوں گی ان کا نمبر آفتاب بھائی کا. مجھے یہاں پر کوئی سیاسی جواب دے دے, حکومت کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں, نظر آ رہا ہے کیا سی ایم, کیا اسپیکر, کیا ڈیپٹی اسپیکر, سب کے خلاف آپ نے تحریک عدم اعتماد. پلان کیا ہے, کرنا کیا چاہ رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں اچھا کیا ہے, کوئی برا کیا ہے. یہ سارا ڈیموکریٹک پروسیس ہے, قانون میں لکھی ہوئی باتیں ہیں, اس میں کون سی لا کر قانون ہے. جب بھی کہا جا رہا تھا کہ وہ گورنر کا جو نوٹیفیکیشن آپ نے پڑھا ہے کہ انہوں نے کیا نوٹیفائی کیا ہے, کون سے فیکٹرز کا انہوں نے ذکر کیا ہے. ایک سپیکنگ آرڈر اس نے کیا ہے, اس نے انسیڈنٹس کوٹ کیے ہیں. میرا خیال آپ نے نہیں پڑھا, مجھے لگتا ہے. جی میں نے پڑھا ہے, لیکن آپ سمینہ صاحبہ کو سمجھا دیجیے, شاید انہوں نے نہیں پڑھا سر. جی بتائیے. نہیں وہ تو میں تو ان کا بڑا احترام کرتا ہوں جی. میں ان کو کیسے میں جرات کر سکتا ہوں کہ میں ان کو سمجھاؤں, وہ بڑی پڑھی لکھی خاتون ہے, ان کو خود ہی پتا ہے. تو گورنر نے اپنی طرف سے جو لکھا, اب اس کو چیلنج کرنے ہی وہ تو کر دیا ہوگا. آپ چلے جائیں کورٹ میں, آپ نے جانا ہی ہے کورٹ میں. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لاء کے مطابق نہیں ہے تو لیگل ایشوز کے اوپر تو کورٹ ہی فیصلہ کرتی ہے نا. اس میں اتنی زیادہ وہ برانگیختہ ہونے کی کیا ضرورت ہے. کورٹ میں اب تو یہ ایک بیٹل ہے جو کورٹ میں جائے گی باہر صورت. پہلے وہ 19 جو بندے سسپینڈ ہوئے ہیں ایم پی ایز, وہ بھی کورٹ میں چلے گئے ہیں اور اس کا بھی فیصلہ ہوگا. تو ایشوز جو ہیں یہ چلتے رہیں گے. یہی دس از واٹ پی ٹی آئی وانٹڈ. وہ چاہتے تھے کہ اسمبلی ڈیزالو نہ ہو. بات یہ ہے کہ جب ہوا ہے یہ کلمینیشن آف دی ایجیٹیشن اینڈ پروسیشنز اینڈ کانگریگیشن ایٹسٹرا وہاں راول پنڈی میں, جو کہ اسلام آباد تک جانا تھا, تو اس کے بعد کچھ سجائی نہیں دیا. تو چلو انہوں نے کہا ریگل آؤٹ تو ہم کر رہے ہیں, کم از کم یہ ایشو تو چھیڑ دیں. تو یہ ایشو چھیڑ دیا, اور وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ ڈیزالو ہو اسمبلی.
اور ہم بھی نہیں چاہتے تھے اسمبلی ڈیزالو ہو. تو موجیں کریں پھر جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی چیف منسٹری کو کی سیف گارڈ کریں اور چلتے رہیں, اس میں کیا ہے. ہاں البتہ اگر کوئی موو آتی ہے جیسے گورنر نے کہا ہے, اگر وہ لیگل بیٹل میں جا کے اس کو سیٹیسفائڈ کرا دیں گے گورنر کی ڈائریکشن کو, وہ بات ختم ہو جائے گی کہ گورنر جو ہے وہ نہیں ووٹ آف کانفیڈنس کا پوچھ سکتا جب اجلاس چل رہا ہو. اب رہ گیا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا, جیسے وہ فرما رہی تھی ابھی کہ وہ تو ہو سکتی ہے. تو پھر جو پارٹی جنہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن دی ہے, جو ان کی ذمہ داری ہے, تو لے کے آئیں وہ بندے پورے کریں, اور اگر ان کے بندے زیادہ ہو جاتے ہیں تو ووٹ آؤٹ کر دیں چیف منسٹر کو, نہیں ہوتے تو چیف منسٹر ول کنٹینیو. اس میں کوئی بہت زیادہ جھگڑے والی بات کون سی ہے جی؟ آپ بینش مجھے نہیں سمجھ آتی. دی پولیٹیشین شوڈ بی پریپیئرڈ اباؤٹ دیس ایکٹیویٹیز. یہ چلتی ہے, ساری ڈیموکریٹک کنٹریز میں چلتی ہے. مسئلہ جو ہے نا اس وقت میں ڈائیورٹ نہیں کرنا چاہتا, آپ کریں گے اس کے اوپر. وہ مسئلہ جو ہے, معاملات تو ویسے ہی چل رہے ہیں جیسے پرویز الہی صاحب اپنے انٹرویو میں کہہ رہے تھے. آپ کو یاد ہے پرویز الہی صاحب کا ریسنٹ انٹرویو جب انہوں نے کہا تھا کہ اسمبلیاں توڑنے سے پہلے امتحان اور بھی بہت ہیں, یہ وہی امتحان ہے. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ حکومت یعنی آپ لوگ پریپیئرڈ نہیں ہیں. پہلے آپ لوگ قاف لیگ سے بات کر رہے تھے, کس کا امتحان ہے؟ چلو اب اس کا رزلٹ آ جائے گا نا, اور 10-15 دن تک پتہ چل جائے گا نا جی. تو اب جو بڑا آپ کے لیے, سارے ملک کے لیے وہ ڈینجر جو ہے وہ ٹیررزم کا ہے. اس پہ بات کریں کہ اس کو کیسے چیک کرنا ہے, اس کو کیسے روکنا ہے. وہ قیامت کی گھڑی ہے. جو کے پی کے کا حال ہو گیا ہے کہ اتنے سال سے حکومت ہے, نہ وہاں گیجٹری ہے, نہ وہاں سنائپرز ہیں, نہ وہاں انفراسٹرکچر ہے, نہ وہاں سیف سٹی ہے. تو کیسے کریں گے؟ وہ تو کھا گئے ہیں ٹیررسٹ وہاں تو آ کے. یہ تو آپ دیکھیں نا, یہ ہے ایشو جو ہم ملتے ہیں سارے جو آتے ہیں کے پی کے سے لوگ, الیکٹڈ بھی دوسرے بھی, ایک بہت زیادہ بڑے خوف کی فضا ہے. تو اس لیے جو میں شروع سے کہہ رہا ہوں نا, بالکل یہ سیریس ایشو ہے, لیکن اللہ کا بہت شکر ہے کہ ہمارے فورسز نے جو ہے صحیح سٹینڈ لیا ہے, صحیح فائٹ کی ہے. تمام تر یہ جو ناسور ہیں ان کو جڑ سے اکھاڑا گیا ہے, اور ہم اس حوالے سے صرف دعا کر سکتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ یہ امید بھی کرتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت اور ہماری انٹیریئر منسٹری اکٹھے مل کر ہینڈ ان ہینڈ کام کریں. مجھے بریک لینے کی اجازت دیں, واپس آتے ہیں تو پنجاب کے معاملے کو لے کر کے مزید بات کو آگے لے کر چلیں گے. تینوں پینلسٹ میرے ساتھ بنے رہیں گے. ول بی بیک شارٹلی. بریک کے بعد جو آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ, اور آج سیدھی بات زون میں میرے ساتھ موجود ہیں جی سمینہ خاور حیات صاحبہ قاف لیگ سے, آفتاب جہانگیر صاحب پاکستان تحریک انصاف سے, سینیٹر رانا مقبول صاحب پی ایم ایل این سے. آفتاب جہانگیر صاحب, اب آپ کو پورا اچھے طریقے سے انالیسس ہو گیا ہوگا کہ قاف لیگ کیا سوچ رہی ہے اور کہاں کھڑی ہے, اور پی ایم ایل این اور متحدہ حکومت کیا سوچ رہی ہے اور کہاں کھڑی ہے. لیکن عوام کو ابھی بھی کنفیوژن ہے, جیسے مجھے ابھی بھی کنفیوژن ہے. کل فار ایگزامپل جی, کل اگر گورنر کہتے ہیں کہ جی سی ایم پنجاب ہیں وہ برطرف ہو جائے, وہ برطرف نہیں ہوتے, وہ کہتے نہیں جی میں سی ایم ہوں, تو بھائی ڈیڈ لاک تو رہے گا نا. ایک کسی نہ کسی طرح ایک اناکی رہے گی, ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہے گی. تو ایسے میں آپ کی لیڈرشپ پاکستان تحریک انصاف کیا کریں گے پھر آپ کل؟ اچھا بینیش, دیکھیں سب سے آسان حل تو اس کا یہی ہے کہ دنیا کے اندر جب اس قسم کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ فریش الیکشن کی طرف چلے جاتے ہیں لوگ. تو یہ سب سے بہترین حل تو یہی ہے کہ اس میں فریش الیکشن کی طرف چلے جائیں, اور جانے کے بعد جو مینڈیٹ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہوگی کہ ہماری اتنی ساخت ہے کہ ہم پنجاب سے سیٹیں لے لیں گے, کے پی کے سے لے لے گی, اے این پی لے لے گی, سندھ سے پیپلز پارٹی لے لے گی. تو پھر یہ مل کر جو ہے مولانا فضل الرحمان بھی لے لیں گے, تو مولانا فضل الرحمان کو وزیر اعظم بنا دیں, ورنہ وہ کہیں گے نہیں جی میں تو عمران خان سے جا کے مل رہا ہوں. اس سیاست کو ختم ہونا چاہیے. دیکھیں یہ ضروری ہے کہ پاکستان اگر مضبوط ہوگا, معاشی طور پہ مضبوط ہوگا, عسکری طور پہ مضبوط ہوگا, تو پھر ہی پاکستان آگے ترقی کرے گا. 75 سال کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پاکستان میں جب ادارے مضبوط نہیں ہوتے تو پھر بڑی سی صورتحال بڑی عجیب و غریب ہو جاتی ہے. ہر تھوڑے عرصے کے بعد, 5 سال کے بعد, 10 سال کے بعد پھر دوسری قوت آتی ہے جو حکومت کرتی ہے, پھر اس میں بھی اس کے ساتھ چاہنے والے ہمارے سیاستدان ان کے ساتھ مل جاتے ہیں, اور وہ ان کے ساتھ کہتے ہیں کہ جی آپ سے اچھا کوئی نہیں, وہ نعرے بھی لگاتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ہم ان سے نکلنا چاہیے. اور جو حل ہے, دیکھیں یہ حل ہم نے نہیں پیش کیا تھا, یہ تو رانا ثناء اللہ, خواجہ آصف, سارے دنیا پیش کر رہی تھی کہ بھائی اگر آپ کو اتنی جلدی الیکشن کرانے کی
تو آپ جو ہے کے پی کے اور پنجاب اسمبلی توڑ دو اور ہم الیکشن میں چلے جاتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا نہیں جی ہم اس پہ راضی نہیں ہیں. اب آپ نے یہ بات ہماری مان لی. جب ہم نے فیصلہ کر لیا پی ٹی آئی نے اور کاف لیگ نے کہ نہیں جی ہم نے اس کو اسمبلی کو ڈیزالو کر کے اور ہم نے نئے الیکشن کی طرف جانا ہے, تو آپ نے کہا نہیں یہ تو ہو نہیں سکتا. آپ حیران ہیں. بینش دیکھیں, ایمانداری کی بات کریں, پسند ناپسند ہر ایک کی اپنی ہوتی ہے, لیکن قومی اسمبلی جو اس وقت چل رہی ہے, آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ریپرزنٹیشن ہو رہی ہے قوم کی, کہ جس کے اندر ایک نہیں ہو رہی بڑی سر؟ اپوزیشن. لیکن سر آپ کو کسی نے اسمبلی سے نکالا تو نہیں نا, آپ اپنی مرضی سے گئے ہیں. اسمبلی نامکمل ہے لیکن آپ کو کسی نے نہیں نکالا. ہم نے ایک فیصلہ کیا نا کہ ہم نے کہا جی ہم نہیں بیٹھتے اس اسمبلی کے اندر جس کے اندر سازش کے تحت, جس کے اندر سندھ بازار کے تحت, جس کے اندر ڈالرز میں, جس کے اندر پاکستانی روپیز کے اندر جس طرح لوگوں کو خریدا گیا ہے, جس کے اندر لالچ دے کے کہ جی تمہارے یہ سندھ کے مسائل ہم حل کر دیں گے, تمہارا ہم میئر لے آئیں گے, تمہیں ہم یہ دے دیں گے, کسی کو کچھ لالچ دی, کسی کو کچھ لالچ دی, اور اس کے بعد جو ایک اقدام اٹھایا گیا تو وہ قابل قبول پاکستانی قوم کو بھی نہیں ہے. یہ بھی تو عجیب بات ہے نا آفتاب بھائی, ہم بہت پیچھے چلے جائیں گے. یہی تو عجیب بات ہے کہ آپ اس ٹائم پہ عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں رہے, آپ کو وفاق قبول نہیں تھا, لیکن آپ کو اسی ٹائم پر پنجاب اور خیبر پختونخوا قبول تھا. اسی ٹائم پر آپ ساری اسمبلیاں بھی توڑتے, وفاق سے بھی نکلتے جیسے آپ نکلے میں, اور الیکشنز کال کرتے. ابھی تو آپ لوگوں نے کل دوبارہ جانا ہے سر کل دوبارہ جانا ہے نیشنل اسمبلی میں, اور تمام تر جو استعفے ہیں وہ دوبارہ پریزنٹ کرنے ہیں. سر میرا سوال لے لیجیے پلیز. پاکستانی عوام نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ ہمیں یہ تبدیلی اس طرح منظور نہیں ہے, تو وہ الیکشن کی طرف جائیں گے. اور یہی حل ہے اس ملک کا, کہ اس ملک کو مضبوط رکھنا ہے, بنیادی طور پر اس کے ہر مسائل کو اوپر حل کرنا ہے, تو آپ کو فریش اور فیئر الیکشن کروانا ہے. اور اس پہ یہ نہ ہو کہ جی ہماری سیٹیں اتنی کم کر کے ان کو دے دی, وہ کہ ہماری سیٹیں کم کر کے یہ کر دیا. یہ نہ فریش الیکشن کرا دیں. چلیں میں آپ کو ایک اور چیز سنوا دیتی ہوں. ٹھیک ہے آفتاب بھائی, میرے ساتھ بنے رہیے. سمینہ صاحبہ, پرویز الہی صاحب خود یہ فرما رہے ہیں کہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. آپ کو میں سنوا دیتی ہوں کہ وہ ایکچولی کیا کہہ رہے ہیں, کہ اسمبلی ٹوٹنے سے پہلے کیا کیا ہونے والا ہے. تو بیسیکلی تو وہی سب کچھ ہو رہا ہے جو کہ پرویز الہی صاحب کہہ رہے تھے اور پریڈکٹ کر رہے تھے. ذرا سنائیے جی کاشف رانا صاحب, پرویز الہی صاحب کیا فرما رہے ہیں. جی سمینہ صاحبہ, آپ لوگ ہیں کس کی طرف؟ جی بینش, یہ بالکل آپ نے بڑا اچھا چودھری صاحب کا یہ ریکارڈنگ سنائی ہے, تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ جب خان صاحب نے, دیکھیں ہم ہیں خان صاحب کے ساتھ, ہم نے ان سے وعدہ کیا, ان کے وفادار الائے پارٹنر ہیں, لیکن کیا ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے یہ بتانا شاید خان صاحب کے جو ساتھ حریف ہیں انہوں نے نہیں بتایا. جو چودھری پرویز الہی صاحب نے خان صاحب کو بتایا تھا آئین کا آرٹیکل 232, اس کے تحت یہ بھی ری ایکشن دے سکتے ہیں. اب دیکھیں نا, چودھری صاحب نے کہا کہ نون لیگ والے جو اپوزیشن ہے وہ بھی ایکشن کا ری ایکشن دے گی, وہ بھی آئینی طور پر ایمرجنسی لگا سکتی ہے, وہ بھی آئینی طور پر 1 سال کی ایکسٹینشن لے سکتی ہے. اس پر چودھری صاحب نے کہا تھا کہ خان صاحب آپ یہ بات کو بھی مد نظر رکھیں کہ اس وقت ہمارا کیا حالات چل رہے ہیں, لوگ کس حالات میں گزر رہے ہیں. بہت مشکلوں سے بینش پنجاب کی 4 مہینوں میں چودھری صاحب نے کمر سیدھی کی ہے. بزدار صاحب کا 4 سال کا دور بھی آپ نکال لیجئے, بزدار صاحب سے ڈیلیور نہیں ہو سکا پنجاب میں. خان صاحب سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی بزدار دور میں, ان کو سی ایم لگا کے. جب وہ اگر پہلی چودھری پرویز الہی صاحب کو لگا دیتے تو جو سچویشن آج کھڑی ہوئی ہے یہ ہونی نہیں تھی. میری درخواست ہے خان صاحب سے کہ وہ ہر چیز کو مد نظر رکھ کے چلیں. پاپولیرٹی بہت بڑی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے عزت کے ساتھ خان صاحب کو دی ہے, لیکن حکمت عملی بنانی بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ ہم نے ڈیموکریٹک نظام کو لے کے چلنا ہے. ڈیموکریسی کو لے کے چلنے کے لیے ہم نے اسٹریٹجیز بنانی ہوتی ہیں. تو خان صاحب نے اسٹریٹجی بنائے بغیر کہہ دیا کہ میں اسمبلی تحلیل کرتا ہوں. اب چودھری صاحب نے ان کو یہ بھی بتایا کہ اگر آپ تحلیل کریں گے تو آگے سے کیا کیا کچھ ہوگا, یہ بھی آپ مد نظر رکھیں. مگر اب دیکھ لیں خان صاحب خود ہی جس طرح کی باتیں عوام اور جس طرح کی باتیں یہ اپوزیشن کر رہی ہے. ہاں یہ بھی ایک میں آپ کو بتا دوں بینش کہ اپوزیشن اس وقت شرارتی باتیں بھی کچھ کر رہی ہے. تو اپوزیشن کا کام ہے بھائی, جب میں بھی اپوزیشن میں تھی میں بھی بڑے چٹکرے اور بڑی شرارتی باتیں کرتی تھی. اپوزیشن کا کام ہے شرارتیں کرنا کہ جی ہم سیل کر دیں گے سی ایم ہاؤس, ہم پرویز الہی صاحب کو سیٹ پہ نہیں بیٹھنے دیں گے. یہ کچھ نہیں کر سکتے بینش,
کچھ نہیں کر سکتے. میں آپ کو وثوق اور دعوے سے کہہ رہی ہوں. ہاں اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ شرارتیں کرتی ہے, وہ اس طرح کے یہ تو سمینہ صاحبہ آپ ابھی چڑ چڑھا رہی ہیں نون لیگ والوں کو یہ کہہ کے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. یہ تو چڑ چڑھانے والی بات ہوئی. نہیں, یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں نا کہ جی ہم سی ایم ہاؤس آف بند کر دیں گے, یہ نہیں کر سکتے. کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے. ہم ایک آئین کے تحت, آئین امپاور ہے, آئین امپیکٹ ہے, ہم ان کے تحت چل رہے ہیں. اچھا ایک بات بتائیں سمینہ, میں اس سے پہلے نون لیگ کی طرف جاؤں, ایک بات بتائیں, ڈیموکریٹک نظام کو لے کے چل رہے ہیں. آپ کاف لیگ کے ساتھ کافی دیر سے ہیں, پرویز الہی صاحب ہوں, چودھری شجاعت حسین صاحب ہوں, آپ بالکل ایک طرح سے ان کے فیملی ممبر ہی ہیں, بہت قریب ہیں ان کے. کیا پرویز الہی صاحب اس چیز کو یا آپ لوگ ریگریٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ چلے گئے جب حکومت سازی پنجاب میں ہو رہی تھی, چاہے باجوہ صاحب کے کہنے پہ گئے ہوں, بقول پرویز الہی صاحب کے, آپ اس چیز کو آپ ریگریٹ کر رہے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب اینٹی باجوہ بھی ہیں اور پرویز الہی صاحب کو یہ چیز پسند بھی نہیں آتی, اور پرویز الہی صاحب بیسیکلی اسمبلیز نہیں توڑنا چاہتے ہیں, انہوں نے ریپرکاشنز, ایکشن ری ایکشن جو آپ بات کریں آپ نے وہ بھی بتا دی. تو اب آپ ریگریٹ کرتے ہیں کہ اس وقت ہی اگر یہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر کے ان کے سی ایم بن جاتے تو بہتر ہوتا؟ نہیں, مہوش آپ سوری بینش آپ دیکھیں پرانا دور اگر آپ نکالیں تو ہم الائے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی بنے تھے, تو ریگریکشن نہیں ہوتی ہے. ہم ریگریٹ کیوں فیل کریں گے؟ البتہ یہ ہے کہ اب آپ کے سوال بڑے اچھے تھے مگر باری باری کر کے لیتی تو میں سارے جواب بھی دیتی. ریگریٹ فیل نہیں کر رہے ہیں, البتہ ان کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جو آپ سٹیپ لے رہے ہیں وہ غلط لے رہے ہیں. اس میں آپ کے اپنے 99% لوگ نہیں چاہتے کہ ابھی اسمبلی تحلیل ہو. پی ٹی آئی کے, نہ صرف کاف لیگ کے, پی ٹی آئی کے بھی نہیں چاہ رہے تھے. وہ چاہ رہے تھے کسی طرح سسٹم چلے کیونکہ بہت مشکلوں سے پنجاب کی حالت ٹھیک ہونا شروع ہوئی ہے. بے روزگاری, غربت, مہنگائی, معیشت کا جو حال ہے آپ سب کے سامنے ہے. بڑی مشکلوں سے ایک صحیح بندہ سیٹ پر آیا ہے تو وہ کرنا چاہتے ہیں. اور چودھری پرویز الہی صاحب بالکل یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ میں اسمبلی نہیں توڑوں گا, یا کہ وہ حقائق بتا رہے تھے خان صاحب کو. اب خان صاحب کو سمجھ آ جائے اس چیز کی, اب یہ سمجھ تو آگئی خان صاحب کو کہ اپوزیشن جو ہے وہ جمعے کو اسمبلی تحلیل نہیں ہونے دے گی. یہ خان صاحب اب آپ اس کو جس طرح مرضی لیجئے, مگر ابھی عدم اعتماد کی جو موو آ گئی ہے اس کے اکارڈنگلی جمعے کو تحلیل نہیں ہوگی. تو سمینہ آپ بھی تو یہی چاہتے تھے کہ اسمبلی نہ ٹوٹے. سوال تھے بڑے, وہ بھی مجھے جی ریسپونڈ کر لیں پھر میں بریک لیتی ہوں. آپ بھی تو یہی چاہتے تھے نا کہ اسمبلی نہ ٹوٹے. پبلک بھی یہ, ہم تو ان کو سمجھا رہے تھے بالکل کہ دیکھیں معیشت کا پہیہ چلنا شروع ہوا ہے, اس کو تھوڑا سا ٹائم دیجئے. سمجھانا اور بتانا چودھری صاحب کا کام ہے. اور آپ نے باجوہ صاحب کی بات کی تو دیکھیں خان صاحب کیا 4 سال کا ریکارڈ نکال لیں, وہ تو باجوہ صاحب کے لیے بڑی اچھی باتیں کرتے تھے. یہ ایک دم سے 7-8 مہینے میں خان صاحب نے باجوہ صاحب کے کو کبھی نیوٹرل, کبھی جانور, کبھی میر جعفر, میر صادق, یہ الفاظ چودھری پرویز الہی صاحب نے کبھی استعمال نہیں کیے ہیں. یہ خان صاحب نے کیے ہیں. یا آپ ان کی پارٹی کے بندے سے اگر پوچھیں کہ چودھری صاحب نے ہمیشہ وزاداری اور اپنے محسنوں کا خیال رکھا ہے. جو تعلق ہے ہمیشہ چودھری صاحب نے وہ نبھایا ہے, خواہ وہ خان صاحب کے ساتھ ہو یا باجوہ صاحب کے ساتھ ہو. وہ آگے آپ کا پوائنٹ, مجھے بریک لینے کی اجازت دیجیے, اپنے محسنوں کو تعلق کو بریک کے ساتھ بعد لے کے واپس چلیں. آئیں گے تو نون لیگ سے جو ہے ہم جواب جاننے کی کوشش کریں گے. ویل بی بیک شارٹلی. ویلکم بیک جی. سینیٹر رانا مقبول صاحب, ایک ٹوسٹ ہے پوری سچویشن میں. ٹوسٹ یہ ہے کہ وہ جو پوری ایکسرسائز کی گئی پچھلے دنوں, شہباز شریف صاحب کی ملاقات چودھری شجاعت صاحب سے اور پھر آصف علی زرداری صاحب سے, پھر شہباز شریف میٹ آصف علی زرداری, آصف علی زرداری میٹ شہباز شریف, اینڈ دین چودھری شجاعت, جو بھی یہ میٹنگز چل رہی تھی اسٹرائکا کے بیچ کے اندر, اس میں ٹوسٹ یہ آ گیا ہے کہ کاف لیگ کو کچھ ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم, جس ٹائم پہ میں آپ سے مخاطب کر رہی ہوں, مجھے نہیں پتا 1 گھنٹے کے بعد یا کل کیا ہو جائے, تو اس ٹائم پہ بات یہ چل رہی ہے کہ وہ جو 7 سیٹوں کی پارٹی ہے پیپلز پارٹی, اس کا سی ایم ہوگا اور اسپیکرشپ اور ڈپٹی اسپیکرشپ نون لیگ کو دے دی جائے گی. اگر یہی سچویشن رہتی ہے تو سر کیا پنجاب کی عوام اس چیز کو ایکسپٹ کرے گی؟ کیونکہ اگر پنجاب نے پیپلز پارٹی کو, کاف لیگ کو اگر ایکسپٹ کرنا ہوتا ایسا سی ایم تو ان کو ووٹ نہ دیتے. چونگے میں 7 سیٹیں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی اور آپ سی ایم شپ ان کو دینا چاہ رہے ہیں. پی ایم ایل این کرنا کیا چاہ رہی ہے؟ نہیں, میرے آپ کو کسی نے بتا دیا کہ ان کو دینا چاہ رہے ہیں یا آپ سنی سنائی بات کر رہی ہیں؟
جی جی ہمیں بتا دیا سر, آپ پیچھے ہیں اگر آپ کو نہیں بتایا تو. پھر میں آپ کو بتا رہی ہوں سر, یہ بات چیت چل رہی ہے. میں بات چیت چل رہا اور چیز ہے, بات چیت کو عملی جامع پہچان میں جو پہنانا اور چیز ہے. بہت ساری باتیں جب نیگوسیشن چلتی ہیں, بہت سارے آپشن ڈسکس ہوتے ہیں, اس لیے جو بھی رزلٹ آئے گا وہ سامنے آ جائے گا. ابھی ہم کنکلوژن پہ نہیں پہنچ سکتے. تو پرانے سیاستدان ہیں وہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں گے. اب ان کی بات کا بڑا وزن ہے, میں ہمیشہ رہے, لیکن آج کل کے حالات میں وہ ایک بڑا نیوٹرلائزنگ پرسنالٹی ہے اور ٹینشن کو ختم کرتے ہیں اور ہمیشہ تاکید کرتے ہیں کہ اکٹھے بیٹھ جاؤ, آپس میں جھگڑا نہ کرو. ملک و قوم کی کو بہت زیادہ ضرورت ہے اتحاد اتفاق کی. تو میرا خیال جو بھی وہ بہتر کریں گے اور انشاءاللہ اس کا صورتحال میں خاصا جو ہے فرق پڑے گا. باقی الیکشن کو بہت زیادہ دور نہیں ہے, الیکشن تو ہو ہی جانے اور 8-10 والی کون سی بات ہے. تو کام تو کچھ کر سکے نا, جیسے پرویز بھائی صاحب کہتے ہیں کہ جی کام تو کرنے دیں نا, انہوں نے تو بیچ میں کہہ دیا کہ سارا کچھ ہی ختم کرو. تو بہرحال اب اس میں اس کموشن سے بہت زیادہ چیزیں تو پیدا ہوئی ہیں, لیکن اللہ خیر کرے گا, بس ایشو ریزالو ہو جائے گا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ٹینشن ضرور ہے لیکن لوگ ایک دوسرے سے نہ جھگڑتے ہیں. تو آپ کو پتا ہے جب پولیٹیکل اتنی زیادہ پولرائزیشن ہو تو بہت زیادہ ٹینشن ہو جاتی ہے پولیٹیکل پارٹیز میں اور ورکرز میں. وہ نہیں ہے. پیپل انڈرسٹینڈ دیٹ کہ ہم لوگوں کو اکٹھے رہنا ہے, ہمیں آپس میں نہیں لڑنا ہے. ساری پرووکیشن کے باوجود بھی ایسا نہیں ہو رہا ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ حالات بہتر ہو جائیں گے اور کوئی ایسا ریئیکشن نہیں ہوگا. اسی امید اور اسی دعا کے ساتھ آج کے پروگرام کو میں کلوز کرتی ہوں کہ جس طرح پی ایم ایل این کہہ رہی ہے, میرے تینوں پینلسٹ انفیکٹ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ بہتر ہو جائے گا, حالات بہتری کی طرف جائیں گے. اللہ کرے کہ حالات بہتری کی طرف جائیں. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. کل آپ لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں. اٹس گوئنگ ٹو بی اے ہیپننگ ڈے ٹمارو. آئی ول سی یو. اللہ حافظ.